नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल जब हमने 5-6 मिनट के लिए प्रोग्राम के शुरू में न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी, डेक्लन वेल्च की स्टोरी जो थी एग्जैक्ट के हवाले से, जो कंपनी आईटी कंपनी जो कि वोल्ट टेलीविजन ला रही है, उसको हमने कवर किया, तो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये स्टोरी कितनी बड़ी बनने वाली है। लेकिन आज हमने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर वजीर दाखिला के हुक्म के बाद, उनके फैसले के बाद और सेनेट में मसले के डिस्कस होने के बाद पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने पिंडी, इस्लामाबाद में और कराची में एग्जैक्ट कंपनी के दफातर पे धावा बोल दिया। वहां पे 70 के करीब जो एम्प्लॉइज थे उनको डिटेन किया गया। उनकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे जनाब, हमें बताया जाता है कि शुएब शेख जो हैं, उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया गया है और मसला सिंध हाई कोर्ट तक भी पहुंचा, जिसने बहरहाल कोई क्लियर स्टे ऑर्डर नहीं दिया है। ये सूरत हाल शायद अगर एक बहस IT कंपनी तक होती तो पाकिस्तानी मीडिया का इसमें इतना इंटरेस्ट ना होता, लेकिन सभी जानते हैं कि एग्जैक्ट एक बहुत बड़ा टेलीविजन चैनल बोल के नाम से लाने वाली थी, जिसके बारे में मसलसल बात होती रही और यह भी अंदाजा था कि पाकिस्तान के कुछ टेलीविजन चैनल ऐसे भी हैं जो बोल से बहुत खाइफ थे और एक चपकलश जो है जारी थी। इसी असना में जब हुकूमत का एक्शन हुआ तो जाहिर है कि मीडिया और आवाम में बहुत ज्यादा एक दिलचस्पी है कि ये इसमें हो क्या रहा है। अब बोल के प्रेसिडेंट जनाब कामरान खान साहब मुझे इस वक्त फोन लाइन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ हैं। कामरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे ज्वाइन किया, बावजूद इसके कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। और कामरान साहब, मेरे साथ वजीर आजम पाकिस्तान के जो एडवाइजर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, वो भी मेरे साथ हैं। और कराची से जो सुन रहे हैं मुझे, वो वसीम अख्तर साहब हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा, जो सिंध के वजीर दाखिला भी रह चुके हैं। लेकिन मैं आपसे आगाज करता हूं कि आपको तो जनरेशंस ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लुक अप टू यू एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये सारा स्कैंडल सामने आया है न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी का, जिसमें ये इल्जाम लगाया गया कि 370 से ज्यादा ऐसी ऑनलाइन यानी एंटिटीज हैं, जो स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं और एक्रेडिटेशन एजेंसीज भी हैं, और उन सबको बोल जो है वो उस कंट्रोल करती थी कराची के अपने बैक ऑफिस के जरिए, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर महीने कमाए जाते थे। फिर ऑफशोर कंपनीज थी जिनके जरिए ये पैसा जो है वो ट्रांसफर होता था। क्या आप इसके बारे में क्या बताएंगे हमें? देखिए, पहले तो ये स्पेसिफिक बात जो आपने 370 वेबसाइट्स की बात की जो कंट्रोल करते थे, वो टू स्टार्ट विद, वो अगर आप काउंट करें या अगर वो काउंट कर ली जाती प्रॉपरली तो वो 370 नहीं 120 है। जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ये 370 नहीं 120 है। अब इस किस्म की ये बड़ी माइन्यूट है डिटेल्स, मगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जब इस किस्म की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होती है। अब रह गई बात की जो पूरी आप इशू कर रहे हैं, पहली चीज तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे इख्तियार नहीं है कि मैं एग्जैक्ट को रिप्रेजेंट करूं। बोल हमारा ताल्लुक है और बोल मीडिया ग्रुप जो है उसको हम बिलोंग करते हैं और उसकी क्रिएशन से हमारा ताल्लुक है। एग्जैक्ट से बराह रास्त हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑनरशिप सेम है तो मैं बिल्कुल जिस हद तक मेरी मालूमात है मैं उसको जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब रह गई न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी, तो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज न्यूज़पेपर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस करती रहती है और ये उनका काम होता है और ये बिल्कुल एक परफेक्ट लेजिटिमेट चीज है। हम 30 साल तक ये चीजें करते रहे, बिल्कुल इसी तरह से होता है। लेकिन उसके फिर रिएक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टोरी ये न्यूयॉर्क टाइम्स में आई है और डेक्लन वॉल्श ने स्टोरी की है। डेक्लन वॉल्श को 2.5 साल पहले 2013 में पर्सनो नॉन ग्रेटा करके पाकिस्तान से एक्सपेल कर दिया गया था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि वो उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो उनके प्रोफेशन से कंपैटिबल नहीं है, जो कि बहुत ही एक अनडिजायरेबल एक्टिविटी के ज़मरे में आती है। उसके बाद से न्यूयॉर्क टाइम्स मुसलसल कोशिश कर रहा है इस गवर्नमेंट के साथ भी कि डेक्लन वॉल्श का वीजा रेस्टोर हो जाए, वो पाकिस्तान वापस आए ताकि वो न्यूयॉर्क टाइम्स। खान साहब, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि डेक्लन वॉल्श का इसमें कोई जाती वेनम है? लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स तो एक बहुत बड़ी पब्लिकेशन है और डेक्लन वॉल्श का अगर जाती वेनम है भी तो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी पब्लिकेशन जहां एग्जैक्ट जो है वो स्यू कर सकता है न्यूयॉर्क टाइम्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे, वो भला बगैर तहकीक के ऐसी स्टोरी कैसे पब्लिश करेगी? आप तो खुद बहुत समझते हैं। कतई तौर पर मैं नहीं कह रहा कि डेक्लन वॉल्श का जाती वेनम है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा। डेक्लन वॉल्श लंदन में न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्यूरो चीफ है, लेकिन पाकिस्तान उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन 2.5 साल से वो पाकिस्तान नहीं आ सके क्योंकि हमारी 2 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रही है। अब रह गया उन्होंने वहां से ये स्टोरी की, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कर ली, अपने जो भी जराये थे उसके जरिए स्टोरी की है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस स्टोरी के बाद जो रिएक्शन नजर आया है, मीडिया के रिएक्शन को मैं कमेंट नहीं करूंगा, व्यूअर्स देख रहे हैं इसकी बुनियाद क्या है। आपने बताया है कि बोल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से सामने आ रही है और उसके हवाले से
خبریں اور اس کی جو بھی جس طرح سے وہ سامنے آیا ہے اور جو اس کی ماشاءاللہ انفراسٹرکچر ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے جس طرح سے ہو رہی ہے، وہ ساری پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہیوج انڈر ٹیکنگ ہے ماشاءاللہ، جو کہ میڈیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی. لیکن اب جس حوالے سے یہ خبر آئی ہے اور جس طرح سے اس پہ نیچے ہم اس کو کہتے ہیں ریئیکشن دیکھنے میں آیا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کا، یہ بڑا افسوسناک ہے، بلکہ میرے لیے تو ایک ڈپریسنگ ہے کہ کیا اگر کوئی اتنا بڑا ریکٹ ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹ کوئی ایک ڈین نہیں ہے، کوئی ایک موم اینڈ پاپ شاپ نہیں ہے، یہ ایک اینٹی ہے، ایک ہیوج آئی ٹی اینٹی جس میں ہزاروں ہمارے بچے بچیاں کام کرتے ہیں، اور یہ بچے بچیاں ہمارے موسٹ پرومسنگ گریجویٹس ہیں، یہ آئی ٹی گریجویٹس ہیں، اس میں ماسٹرز ہیں، اور اس میں لڑکیاں بھی ہیں اور ماشاءاللہ لڑکے بھی ہیں، اور یہ سب بڑے برائٹ لوگ ہیں، یہ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں. اگر اسٹوری کے ذریعے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ یہ کتنا بڑا ریکٹ جس میں کہ تقریباً 4-5 ہزار، لیکن خان صاحب اگر حکومت کے سامنے جیسے سینٹ میں مسئلہ آتا ہے، ایک بہت بڑی چیز آتی ہے کہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے جیسے کہا جا رہا ہے، تو کیا حکومت تحقیق نہیں کرے گی، انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط کیا حکومت نے انویسٹیگیٹ نہیں کرنا تھا؟ حکومت بالکل کرے، اور کوئی بھی اس طرح کی چیز آئے بالکل کرے، اس کی ڈیپتھ تک جائے بالکل کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، آپ کچھ عرصے بیوروکریسی میں بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا بہت زبردست ایکسپیرینس ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ بریڈ ارنر ہے تقریباً 5,000 فیملیز کے لیے، اور یہ 5,000 پاکستان کے موسٹ یعنی پرومسنگ ینگ لوگ ہیں جو کہ اس میں کام کرتے ہیں. تو آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. تو غلط کیا کیا خان صاحب؟ غلط کیا کیا؟ مطلب غلط یہ کیا کہ اس کو جس طرح سے آج ریٹس کیے گئے ہیں، جس طرح سے اس پہ ریئیکٹ کیا گیا ہے، اس کو ذرا سا دیکھنا چاہیے کہ یہ انویسٹیگیشن ضرور آرڈر کرے. اتنی بڑی سٹوری آئی ہے، بالکل صحیح بات ہے، انٹیریئر منسٹر انویسٹیگیشن آرڈر کریں. اس انویسٹیگیشن کے دیکھیے انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہو، بالکل اس کی ڈیپتھ تک جائیں. اگر ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کو مدد بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم خود جاننا چاہیں گے کہ یہ سٹوری جو ہے، چاہے ہم جتنا بھی سمجھ رہے ہوں کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اس کو ثابت کرے کہ یہ جھوٹ ہے. آپ نے تو یہ بھی کہا کہ اگر ثابت ہو جائیں یہ سارے الزامات تو آپ بول کو چھوڑ دیں گے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے جی. اس میں یہ الزامات اگر آدھے اور 3/4 بھی ثابت ہونے لگیں گے تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے تو ساری زندگی جو سچائی کو سامنے لائے ہیں. میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر ڈاکٹر صاحب 3,500-4 ہزار انویسٹیگیٹو اسٹوریز کی ہیں، اور یہ اسٹوریز ماشاءاللہ سے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں چھپی ہیں. واشنگٹن پوسٹ میں میری درجنوں 20 اسٹوریز چھپی ہیں، انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبیون چھاپتا رہا ہے، سنڈے ٹائمز میں. میں نے پوری ویسٹرن میڈیا میں بہت ہی ایکسٹینسو 25 سال تک انویسٹیگیٹو ہی کام کیا. تو ڈیکلن ولش کی اسٹوری آپ کو تکنیکی اعتبار سے کیسی لگتی ہے؟ آپ جب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، آپ کو کیسی لگتی ہے کہ یہ کریڈیبل لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے ڈیکلن والش کی اسٹوری اس لحاظ سے ایک ڈیٹیلڈ اسٹوری ہے، ایک ایگزاسٹو اسٹوری ہے، اور میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو اس میں دیکھتا ہوں کہ اس میں بیسیکلی جو ہے جو چیزوں کو ریپرزینٹ ہوا ہے اس میں کچھ اسی کمپنی کے فارمر امپلائیز ہیں اور کچھ اس کمپنی کے کسٹمرز ہیں. آئی ایم شیور کہ دیور ان تھاؤزنڈز جو کہ اس کمپنی کی جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوں گے، وہ اس کے کسٹمر ہوں گے، اس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے. اس میں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو بڑی سیریس شکایت ہوئی ہے، یا ان کو بہت سیریس ایشوز ہوئے ہیں، یا کچھ سٹاف ہے، 1 یا 2 سٹاف ہے ایگزیکٹ کا جس کو ایشو ہوا ہے، اور وہ بہت وائڈلی اس اسٹوری کے اندر ریپرزینٹ ہوا ہے ان کا ویو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ایویڈنس انہوں نے دی ہے وہ ریپرزینٹ ہوئی ہے. لیکن اسٹل اٹس اے نیوز اسٹوری، اور اب اس کے بنیاد پہ آپ بالکل انویسٹیگیشن کریں، اور اس انویسٹیگیشن کو اس خیال سے کریں. ڈاکٹر صاحب پلیز اگر یہ اتنا ضرور ذہن میں رکھیں کہ چلیں 95% ہم کر لیں گے یہ اسٹوری صحیح ہے، اگر 5% غلط ہے تو پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہے اگر یہ آرگنائزیشن بند ہو جاتی ہے. اچھا خان صاحب میرے ساتھ رہیے، بہت سے سوالات میرے ذہن میں ہیں، بیکاز لوگ بول کو اتنا نہیں جانتے، ایگزیکٹ کو اتنا نہیں جانتے جتنا پاکستان میں خیبر سے کراچی تک اور پورے پاکستانی ڈائسپورا آپ کو جانتا ہے. میرے ساتھ رہیے، بہت سے سوالات ہیں. مجھے تھوڑا سا پرائم منسٹر کے ایڈوائزر سے مصدق ملک صاحب، یہ بہت ہی ریش اور کوئک ایکشن، یعنی پاکستان کی تاریخ میں ایک پرائیویٹ کمپنی کے اندر اس طرح سے FIA کا گھس جانا، خاص کر کے جب حکومت نواز شریف صاحب کی بھی الزام
الزام رہا کہ ایک دو ایسا میڈیا گروپ بھی ہیں جن کے ساتھ ان کے بہت ہی کلوز الائنس دیکھے گئے گزشتہ برس میں دھرنوں کے درمیان. ان گروپس کا یہاں چپکلش تھی, جیسے کہ ایگزیکٹ نے الزام لگایا. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے بڑا عجیب طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے, جیسے خان صاحب کہہ بھی رہے؟ نہیں, چپکلش تو خیر اگر اداروں کی ہے تو وہ تو ان تک رہے گی محدود, اس کا حکومت سے کوئی تو کچھ ایسا تعلق نہیں ہے. جہاں تک دیکھیے ریئیکشن کا تعلق ہے, اگر نیو یارک ٹائمز, اور نیو یارک ٹائمز ہمیں پتہ ہے کہ کریڈیبل ادارہ ہے, کوئی شام کو چھپنے والا پرچہ نہیں ہے جو یہاں وہاں سے خبریں لے کے چھاپ دے. اگر نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ کرائم, اور سٹوریز بھی تو چھپی نیو یارک ٹائمز میں جس میں کوئی رد عمل یہاں نہیں ہوا. نہیں, رد عمل تو ہوتا رہتا ہے. اب نیو یارک ٹائمز کے اندر جب اگر کوئی بہت زیادہ وسیع پیمانے کے اوپر کوئی ایسی چیز جو پاکستان کی جو شناخت ہے اس کے اوپر دھبا بن جائے, یا ہر ایک بندہ پاکستان کرنا شروع کر دے, تو ایک طرح سے حکومت پہ فرض یہ ہے کہ وہ تحقیق کرے. تو ہم نے بھی یہ تو نہیں کہا کہ یہ مجرم ہیں, ہم نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی شواہد سامنے آئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام جرم جو ہے اس کی سیٹ پاکستان کے اندر ہے, اور نشاندہی کی گئی ہے ایک بڑی اسپیسیفک آرگنائزیشن کی کہ یہ اسپیسیفک آرگنائزیشن اس طریقہ کار سے ان سرورز کے اوپر بیٹھ کے یہ دھندا چلاتی ہے. تو اس وقت حکومت نے تو یہ کیا ہے کہ وہ جو بھی شواہد انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے کام ہو رہا ہے, تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا. مجھے ایک بریک لے لیجیے. میرے ساتھ ہیں کامران خان صاحب بھی, اور میرے ساتھ ہیں جناب وسیم اختر صاحب بھی. ابھی تک وسیم اختر صاحب سے بات نہیں ہو سکی, لیکن آفٹر دا بریک اس انتہائی امپورٹنٹ سٹوری پہ بات ہم آگے بڑھاتے ہیں. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں کامران خان صاحب بھی, اور میرے ساتھ ہیں جناب مصدق ملک صاحب بھی, اور میرے ساتھ ہیں جناب وسیم اختر صاحب کراچی سے, متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما. وسیم اختر صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وسیم اختر صاحب, آپ کو کیا سمجھ آئی حکومت کا جو ایکشن ہے؟ پیرزادہ صاحب دیکھیں, میں نے کامران صاحب کو بھی سنا. جی وسیم اختر صاحب. اور مصدق صاحب کو بھی سنا. اب جو پکچر ہمارے سامنے ہے وہ ایک آئی ٹی کمپنی ہے, اور اس پہ ایک سٹوری نیو یارک ٹائمز نے دی ہے, اور ظاہر ہے اونر جو ہے وہ ایگزیکٹ اور بول کا ایک ہی ہے. اب جو ریئیکشن آ رہا ہے, آئی ایم ود مسٹر کامران صاحب, اتنا فاسٹ ریئیکشن میرے خیال میں دیکھنا یہ بھی چاہیے تھا کہ جیسے کہ کامران نے بھی کہا, فاسٹ اینڈ فیوریس بہت سارے یس آئی ایگری, سمجھ گیا میں, مگر یہ اتنا جلدی ریئیکشن عموماً آتا نہیں ہے اس قسم کے. اگر یہ سچائی ہے نیو یارک ٹائم کی رپورٹ میں, اس سے زیادہ بلنڈرز ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں, اس سے زیادہ بڑے بڑے کرپشن ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں, جو سب کو پتا ہے, نظر آ رہا ہے. پاکستان سے پیسہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کیا نہیں ہو رہا. تو ادھر کوئی اتنا فاسٹ ریئیکشن نظر نہیں آتا جتنا ایک دم ایسی ایک میڈیا ہاؤس کو افیکٹ کرنے والا اور ایک آئی ٹی کمپنی جس میں بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی حاصل ہے. اگر انویسٹیگیشن کے بعد ان چیزوں کو دیکھا جاتا امیکیبلی طریقے سے, پڑھے لکھوں کے حوالے سے, جیسے کہ اس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں ایگزیکٹ میں, پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں ہیں, اگر یہ خرابیاں تھی بھی ہیں بھی تو اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے, اس کے بعد ایکشن یا ریئیکشن آتا تو زیادہ بہتر تھا. اچھا میرے ساتھ رہیے وسیم اختر صاحب, کیونکہ کامران خان صاحب بڑی دنیا, کامران خان صاحب آپ کی طرف اس وقت توجہ ہے, آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ کا اپنا ایک مقام ہے پاکستان کی صحافت میں, انویسٹیگیٹو جرنلزم میں. آپ نے سنا مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی سٹوری نیو یارک ٹائمز کی آئی ہے, ظاہر ہے کسی ایوننگ گور کی نہیں آئی ہے, تو ظاہر ہے حکومت کو ریئیکٹ تو کرنا ہی تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب اور مصدق ملک صاحب بڑے محترم, ہماری ان سے آشنائی بھی ہے اور بہت ہی محترم شخصیت ہے, مگر مصدق ملک صاحب ایک بات یہ یاد رکھیے اور یہ سوچیے ذرا ایک منٹ, ایک بار آپ سرچ کریں, پاکستان ڈالیں نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ پہ, اور آپ دیکھیں کہ پھر پاکستان کے بارے میں نیو یارک ٹائمز میں کیا آیا ہے. پاکستان آرمی کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے اس سے 10 گنا انویسٹیگیٹو سٹوریز چھاپی ہیں, آئی ایس آئی کے بارے میں اس سے 20 گنا بڑی
स्टोरी छापी हैं, और एक नहीं दर्जनों छापी हैं, अब उनकी किताबें आ गई हैं और वो आ गई है। तो अगर आप इतना उसको क्रेडिबिलिटी देंगे और इतना आप समझते हैं कि भाई उनकी चीजें बिल्कुल ऐसी होती हैं कि उसको देखना चाहिए, हमारे लिए मसला हो जाएगा। सिर्फ ये क्योंकि इस वक्त एग्जैक्ट है, मीडिया राइवलरी है, छोटा ग्रुप है, इसको जितना चाहो मारो, जितना चाहो दे दो। इससे पहले जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरीज आई हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में आई है, पाकिस्तान के इदारों के बारे में आई है, हसास इदारों के बारे में आई है, एक बार ये सोचे कि खाली आप पिक एंड चूज चेरी पिकिंग करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट एक कमजोर ग्रुप है, अभी ये मीडिया में आया नहीं है, इसकी शदीद राइवलरी हो गई है मेजर साहब, आप कमजोर ग्रुप कहते हैं। शोएब शेख साहब ने कहा कि $1 बिलियन कंपनी हम बनना चाहते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई वो $1 बिलियन का रेवेन्यू कहां से आ रहा है? कंपनी जो है वो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनीज पे रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्स पेयर्स नहीं है, बड़े टॉप 100-200 में नहीं है। तो फिर जब आप कह रहे हैं कमजोर ग्रुप है, लेकिन दूसरी तरफ से तो दिखाया गया कि $1 बिलियन कंपनी है। डॉक्टर साहब, ये भी बात आप ही समझते हैं, आप खुद रेवेन्यू के महकमे में रह चुके हैं। आईटी की जो इनकम है, जो आईटी इनकम है, ये टैक्स फ्री है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उसमें ये चीज है कि आईटी इनकम टैक्स फ्री है। जो इनकम टैक्स फ्री है उस पर टैक्स का तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक कंसेशन दिया हुआ है जो अभी तक अवेलेबल है। जब ये इनकम टैक्स नेट में आ जाएगी तो सारी आईटी कंपनीज, खाली एग्जैक्टली सब उनकी जो इनकम्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये चीज भी जरा सा जहन में देखना चाहिए कि जो एलिगेशन है उनकी बुनियाद जो है वो क्या है। और अगर इसके बावजूद भी ये कौन कहता है कि अगर उन्होंने कोई एलिजिडली टैक्स एवेजन किया है, अगर उन्होंने एलिजिडली कोई रैकेट रन किया है, भाई जरूर जाएं और उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें। बस सिर्फ इतना जहन में रखें हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी और बिजनेस का क्या हाल है। अगर आपके किसी रैश और एक ऐसे एक्शन से जो कि कैलकुलेटेड नहीं है, जो कि तदब्बर पे बुनियाद पर नहीं है, ये 5000 लोग ये निकल जाएंगे, ये रोजगार बंद हो जाएगा और ये सारे हमारे ग्रेजुएट्स हैं। ये जरा मुस्तफिक मलिक साहब को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जी मलिक साहब, आप लिख रहे हैं, पॉइंट्स लिखते चले जा रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो है कि मेरा किसी बात से इख्तलाफ नहीं है। मेरे ख्याल में जो हुकूमत तो वो कर रही है जो उसको करना चाहिए, यानी तहकीक कर रही है, इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। इस बात को अगर आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है तो फिर इसको आप ना उछालें टीवी के ऊपर, क्योंकि इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस तो रोज होती हैं। एफआईए जाती है, सामने कर रही है, हाथों में बंदूकें उठाई हैं, एफआईए वालों ने पिस्टल्स लेके चले गए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हुकूमत तो रोज जब एफआईए जाती है, कहीं भी जब सुराग मिलता है व्हाइट कॉलर क्राइम का, तो वो ज्यूरिसडिक्शन में आता है एफआईए के। जब एफआईए जाती है तो वो कई जगहों के ऊपर जाती है, और हमने भी पिछले दिनों कुछ तहकीकात करवाई, कुछ लेस्को के अंदर भी करवाई और यहां वहां भी करवाई, वहां भी एफआईए गई। लेकिन उन तमाम मसाइल को मीडिया ने इतना बड़ा उसका थिएटर नहीं क्रिएट किया जितना बड़ा थिएटर इसका क्रिएट किया जा रहा है। तो एक लिहाज से तो मैं एग्री कर रहा हूं कामरान साहब से कि भाई अगर किसी जगह पे कोई शवाहिद भी नहीं है, अगर कुछ इंडिकेशन हुई है व्हाइट कॉलर क्राइम की और हुकूमत ने डेटा इकट्ठा करना है और उसके लिए कंप्यूटर्स चाहिए, और अगर हुकूमत ने कुछ लोगों को तहकीक करनी है और उनसे इंटरव्यूज करने हैं और उसके लिए जाके उनको कुछ देर के लिए कंपनी की ब्रांड वैल्यू तो जरा वसीम साहब जरा अगर मुझे आप एक मिनट इजाजत दीजिए, फिर ब्रेक के बाद ले लेते हैं। वसीम अख्तर साहब, आपका क्विक कमेंट बिफोर द ब्रेक। मैं बिल्कुल मेरे व्यूज सिर्फ इतने ही हैं कि इस पे तहकीकात की जाएं। जो ये रिपोर्ट है, जो ये स्टोरी है न्यूयॉर्क टाइम्स की, बिल्कुल तहकीकात की जाएं, और अगर जो इल्जामात लगे हैं साबित होते हैं तो फिर सख्त कार्रवाई की जाए। जाहिर है, बस इससे ज्यादा मैं फिलहाल कह नहीं सकूंगा कुछ। तहकीकात की जाए पहले, मगर जिस तरह से हैरासमेंट है वो कम से कम रखा जाए तो अच्छा है। जिन लोगों को आप चाहते हैं कि आप सवाल जवाब करें, उनको ले लें, उनको बुलाएं। बिल्कुल, वो कोई भागेगा नहीं है। ईसीएल पे तो वैसे ही डाल दिया है आपने। तरीके से हैंडल करें मेरे ख्याल में, और अगर ये साबित होता है तो फिर कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं अभी आना चाहूंगा कामरान खान साहब की तरफ, एक ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद आता हूं। बहुत से और भी सवालात पब्लिक के जहन में हैं और मैं समझता हूं कि कामरान खान साहब उन्हें एड्रेस कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मेरे साथ हैं बोल के प्रेसिडेंट जनाब कामरान खान साहब।
کامران خان صاحب، آپ نے یہ اچھا ایکسپلین تو کر دیا کہ سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، لیکن لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ پروڈکٹس کیا ہیں آخر، جو ایگزیکٹ کمپنی ہے اس کے کیا پروڈکٹس ہیں، اس کی ویب سائٹ سے نہیں پتا چلتا ہے، اس کے کلائنٹس کون سے ہیں، پاکستان میں کون سے کلائنٹس ہیں، باہر کون سے کلائنٹس ہیں. کمپنی کے 6 ملین شیئر بتائے جاتے ہیں، جس میں سے غالباً صرف 2 شیئر جو ہیں وہ جو شعیب صاحب کے پاس ہیں. تو باقی پھر یہ کمپنی تو فورن کمپنی ہو گئی، دبئی میں رجسٹرڈ ہے. یہ سارے بھی سوالات بڑی شدت سے سامنے آ رہے ہیں. اس پروگرام کے شروع میں ہی میں نے عرض کیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ میں ایگزیکٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان سوالوں کے کوئی جواب موجود نہیں ہے، لیکن بجائے اس کے کہ میں کوئی ایسی چیز جو کہ ایگزیکٹ سچویشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتی ہو تو اس کے بارے میں حاشیہ آرائی کروں تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کے بارے میں کوئی. لیکن خان صاحب آپ نے سوچا تو ہوگا نا، آپ نے جوائن کیا. دیکھیے شعیب صاحب کو جی دیکھیے یہ جو لوگو برانڈنگ ہوتی ہے اس میں ایگزیکٹ آئی تھنک کہ جو بہت ہی کی لیڈرز ہیں اس میں یہ ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی 10-12 ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ جس کو کہ ویریفائیبل ہے. اور دیکھیں نا، جب انویسٹیگیشن ہوگی نا تو یہ سوال پوچھ لیا جائے گا، یہ چیز سامنے آ جائے گی. اس کو ڈاؤٹ میں کیوں چھوڑے؟ میں کیوں خان صاحب، جتنی بھی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں وہ اپنے کلائنٹس کا بڑی فخر سے ذکر کرتی ہیں اپنی ویب سائٹس کے اوپر کہ ہمارے نیشنل کلائنٹس یہ ہیں، انٹرنیشنل کلائنٹس یہ ہے. تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایگزیکٹ کے واقعی کوئی کلائنٹس ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ جی دیکھیں، اگر اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، میرے پاس لسٹ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں میں ایگزیکٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا اور نہ میں اس وقت میرے پاس اس کی پوری کوئی معلومات ہے، نہ میرے پاس ہونی چاہیے کہ کتنے کلائنٹس ہیں اور ان کے نام کیا ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو یہ ایگزیکٹ میں بھی کسی کو نہیں معلوم ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آبویسلی یہ اس کی پوری آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دی اسپیسیفک انفارمیشن، یہ ساری اسپیسیفک انفارمیشن آئی ایم ناٹ پریوی. لیکن آج نیو یارک ٹائمز میں کوئی ریکٹ نہیں ہو سکتا جس میں 5000 لوگ یا 4000 بچے بچیاں جو کہ آئی ٹی گریجویٹس ہیں یا بزنس گریجویٹس سے جو کام کر رہے ہیں. میرے کامن سینس یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی ریکٹ نہیں ہوگا جس میں اتنے ہزاروں پاکستانی جو ہے وہ کام کر رہے ہوں اور وہ صرف ایک مکروہ کام ہے جو وہ کر رہے ہوں اور وہ کوئی لیجیٹیمٹی نہ ہو. جی کامران خان صاحب، دیکھیں تیسری سٹوری آج آئی ہے نیو یارک ٹائمز کی. 2 تو ڈیکلن ولش کی آئی ہے سبجیکٹ پہ، ایک تیسری آئی ہے جو گرف پامر کی سٹوری ہے، ٹریکنگ ایگزیکٹس ویب سائٹ، جس میں یہ اسکول سائٹس جو ہیں ایلفورڈ ہائی اسکول جو اس میں بہت سی سائٹس جو ہیں وہ ساری دی گئی ہیں. آپ نے شروع میں کہا کہ بھی 120 ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائٹس ہیں یہ ایگزیکٹ ان کو اون کرتا ہے، کیونکہ پہلے یہ ڈینائی کیا گیا کہ یہ سائٹس ہم اون نہیں کرتے، شاید ہم ان کو بیک کی ٹیکنیکل سپورٹ دیتے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹ کی سائٹس ہیں، یہ جو یونیورسٹی سائٹس ہیں، اسکولس کی ہیں، ایکریڈیشن ایجنسی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس اسپیسیفک ٹیکنیکل انفارمیشن سے پریوی نہیں ہوں، نہ میری وہ پوزیشن ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے یا اس کو پتہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کو اسیوم کر لیں کہ یہ صحیح انفارمیشن نہیں ہے تو اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا تو وہ کر لیں. لیکن مجھے تسلی یہ ہوتی کہ نیو یارک ٹائمز سے پہلے FIA یا کوئی اور آرگنائزیشن یا جو بھی فیڈرل اتھارٹیز تھی وہ اس کا نوٹس لیتی، ان کو جگانے کے لیے نیو یارک ٹائمز کی ضرورت نہ پڑتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. لیکن ایک سٹوری جو نیو یارک ٹائمز میں آئی اور اس کے کورسپونڈنٹ اور اس پہ پاکستان کی تمام فیڈرل اتھارٹیز کو جگانے کے لیے نیو یارک ٹائمز کو آنا پڑا، یہ میرے لیے ایک بڑی ہی حیرت کی بات ہے. اور یہ وہ پورا پاکستان اور اس کی تمام اسٹیٹ اتھارٹیز آخر کہاں تھی اس اسٹوری سے پہلے. اچھا ذرا میرے ساتھ رکیے. اگر مجھے نہیں پتا تھا تو ان کا تو کام یہ ہے، یہ سائبر کرائم ونگ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا مطلب اس سے پہلے اگر اس قسم کا کوئی ریکٹ تھا تو وہ کسی کو کیوں نہیں پتا تھا. اور یہ کوئی چھوٹا ذرا مصدق ملک صاحب کو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، کیوں یعنی نیو یارک ٹائمز پہ پھر اب چلے، اس کا مطلب ہے کہ اب نیو یارک ٹائمز، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیو یارک ٹائمز ایک اور سٹوری نکالتا ہے یا گارڈین نکالتا ہے یا آبزرور نکالتا ہے یا لاس اینجلس ٹائم نکالتا ہے تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو اسی طرح سے سٹوری دیکھیں گے کہ سٹوری ٹھیک لگ رہی ہے، اس کے بعد اس پہ ایکشن کریں گے، خود سے نہیں کریں گے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک تو بات میں خان صاحب سے، اب مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وی پٹنگ خان صاحب آن دا اسپاٹ.
بیکاز خان صاحب تو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں ایگزیکٹ کو. خان صاحب تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت بول. لیکن خان صاحب کی وہ شخصیت ہے جس کی آپ کی بات بول میں جب وہ چلے جاتے ہیں تو بول کو کریڈیبلٹی ملتی ہے خان صاحب کی جوائن کرنے سے, یا افتخار احمد صاحب کی جوائن کرنے سے, یا اظہر عباس صاحب کی جوائن کرنے سے. آپ وجہ ارشاد فرما رہے ہیں, اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جنیرک گفتگو تو ہم ان سے کر سکتے ہیں اور مجھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں, مگر اسپیسیفک گفتگو تو آپ کو انویسٹیگیشن آفیسر سے کرنی پڑے گی. دوسری بات میں یہ کہوں گا, تھوڑا سا کوشچن انٹروڈیوس کروں گا کہ دیکھیے اس کو اگر اس کا بھی میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا تو انویسٹیگیشنز متاثر ہوں گی. میڈیا ٹرائل, نیو یارک ٹائمز نے سٹوری چھاپی, اس پہ حکومت پاکستان اور سینٹ سب اس کے پیچھے پڑ گئے. ماڈل ٹاؤن کا جو میسیکر ہے وہ تو کبھی سینٹ میں ڈسکس نہیں ہوا, لیکن نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کی بیسس پہ پاکستانی آئی ٹی کمپنی جس کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن چینل نہ تھی ہے وہ ڈسکس ہوا سینٹ میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, ہم نے تو کل 5 منٹ اس پہ کامنٹ. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کر رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشنز کوئی ایسی بات اسپیسیفکس میں نہ کریں جس سے انویسٹیگیشن متاثر ہو. انویسٹیگیشن والوں کو انویسٹیگیشن کرنے دیں. خان صاحب بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ثابت ہوگی تو سامنے آ جائے گی, اور اگر نہیں ثابت ہوگی تو بالکل یہ تمام کہانی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ یہ ہیں, فورینزک ٹیکنالوجیکل فورینزکس کرنی پڑتی ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ سرور, یہ ویب سائٹس واقعی یہاں پہ ہوسٹ ہو رہے تھے یا نہیں ہوسٹ ہو رہے تھے, آیا یہ ٹرانزیکشنز جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں یا نہیں ہو رہی تھیں. ان تمام شواہد کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے سرورز, جو کچھ سرورز پڑے ہوئے تھے ان کو قبضے میں لیا ہے, اور 5000 وہاں پہ لڑکے لڑکیاں بڑی عزت کی روزگار جو ہے وہ کما رہے ہیں. تو ان میں سے 30-40 لوگوں کو روکا گیا ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. ایسا نہیں کیا گیا کہ غدر مچا دیے. 70 کو روکا گیا. ایسا نہیں کیا گیا کہ 3000 یا 300 لوگوں کو اٹھا کے یا 5000 لوگوں کو لے گئے ہیں. تو وہ جو لوگ کی پوزیشنز میں تھے, جن کی ضرورت ہے, جن سے سوال جواب کرنے ہیں, جن سے پتہ چلے حقیقت کیا ہے, ان کو لیا گیا ہے, ان سرورز کو لیا گیا ہے اور انویسٹیگیشن شروع کی گئی ہیں. تو حکومت پاکستان کا موقف تو بڑا سیدھا سیدھا ہے کہ ہم لیٹس ڈو دی انویسٹیگیشنز تاکہ یہ بات ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے. اچھا خان صاحب, ایف آئی اے کی ٹیم نے بہت سا ڈاکومنٹس بھی میڈیا کو ملے ہیں ان سے, جس میں بہت سی ایکریڈیٹیشن سرٹیفکیٹ جو ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیں, یا یہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کی بنی ہوئی ڈگریز ہیں جو اب اس وقت میڈیا کے ہاتھ میں آئی ہیں, جو وہاں کراچی سے ایگزیکٹ کے آفیسز سے ملی ہیں. جی, ان کا تو ایز فار ایز آئی نو یہ آن لائن ایجوکیشن ان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ان کی اس آئی ٹی کمپنی کا. آن لائن ایجوکیشن, اور آن لائن ایجوکیشن کا مطلب کورسز کے بعد اس کے ڈپلوماز اور اس کی ڈگریز دینا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹی کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے, کوئی بھی یونیورسٹی یا کالج اپنے نام سے کھول لیتا ہے. پاکستان کی گلی گلی میں کھلا ہوا ہے, آپ اس کو چھوڑیں. انگلینڈ کی گلی گلی میں کھلا ہے. آپ کو پتا ہوگا آج سے 3 سال پہلے تک پوری دنیا سے لوگ انگلینڈ آتے تھے اور وہ بعد میں امیگریشن لیتے تھے, اور وہ آتے تھے اسٹوڈنٹ ویزا پر. اسٹوڈنٹ ویزا ملتا تھا ان ہزاروں کالجز اور یونیورسٹیز کے نام پر جو کہ انگلینڈ کی گلی گلی میں کھلا ہوا تھا. خان صاحب, وہ تو تعلیم دیتے ہوں گے نا, کچھ پڑھاتے تو ہوں گے, کورس ورک تو ہوتا ہوگا. یہاں تو الزام یہ ہے نیو یارک ٹائمز کا کہ کوئی کورس ورک نہیں ہے, کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. موئی صاحب, یہ جن سے ویزاز ملتے تھے وہ ایک ایک کمرے کی کالجز ہوتی تھی انگلینڈ کے اندر, جو کہ پچھلے 2.5 سال پہلے بند کی گئی ہے. 4 تقریباً 2,000-2,500 یونیورسٹیز کالجز بند کیے ہیں, اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں, کیونکہ لا کے تحت یہ نہیں ہے. آپ بتائیے کیا پاکستان کے لا میں, یہ تو ایک آئی ٹی اور ہم ویب بیسڈ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, کیا مجھے کالج کھول رہا ہوں تو کیا مجھے کوئی این او سی دے گا؟ کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ میرے پاس کون سے ٹیچرز ہیں, کون سے میرے پاس کریکولا میں پڑھاؤں گا, اور میں کیا وہاں پہ کروں گا؟ اور اس کے بعد اگر میں کسی بورڈ سے ایکریڈٹ ہوں گا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کی اپنی ایک کریڈیبلٹی بنے گی. لیکن کھولنے کے لیے کیا کسی کو اجازت کی ضرورت ہے؟ اور یہ تو ویب بیسڈ ایجوکیشن, آن لائن ایجوکیشن تو ساری دنیا میں اسی طریقے سے ہوتا ہے, اور یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اب اس کی کریڈیبلٹی جانچ کرنا تو اس کے کسٹمر کا, اس کے اسٹوڈنٹ کا کام ہے. اچھا, میں ایک خان صاحب بریک میں لے لوں کامران صاحب, کیونکہ مجھے ایسا ایک لگ رہا ہے, ویورز کو بھی لگ رہا ہوگا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ یونیورسٹی آپ کھڑی کر دیں, آن لائن پہ پڑھائیں وڑھائیں نہ, اور کچھ پیسے لے کے ڈگری دے دیں. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کی ایکسپلینیشن دیں. مصدق ملک صاحب سے بھی بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں کامران خان صاحب اور میرے ساتھ ہیں مصدق ملک صاحب. کامران خان صاحب, وقفے میں آپ کو پتا ہے لائیو پروگرام میں لوگ پھر ٹیکسٹ میسیجز بھی کرتے ہیں, اور لوگ مجھے ٹیکسٹ میسیجز کر رہے ہیں کہ کامران خان صاحب جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ویب سائٹ پہ یونیورسٹیاں کھولیں, پڑھائیں وڑھائیں, کچھ نہ پیسے لیں اور ڈگریاں دے دیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کہہ رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب؟
دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ایک آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ پہ الزامات لگائے گئے ہیں، مختلف نوعیت کے الزامات ہیں. اب کیونکہ وہ ایک بہت بڑی پبلیکیشن کی جانب سے آئے ہیں اور ہمارے لیے ظاہر ہے کہ جب وہ خبر امریکہ سے آتی ہے یا نیو یارک ٹائمز سے آتی ہے تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. ہم آج پوچھ بھی نہیں رہے اپنے کسی بھی ادارے سے کہ بھائی نیو یارک ٹائمز سے پہلے تم سب سو رہے تھے، کہ پورا جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، پوری ریاست ہے، وہ سو رہی تھی کہ 5,000 لوگ جو ہے وہ ایک ریکٹ کر رہے تھے اور پوری دنیا کو بیوقوف بنا رہے تھے. لیکن جیسے نیو یارک ٹائمز نے ہمیں جگایا تو ہم جاگ گئے اور ہم نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا ظلم، ہم پاکستانی تو ہیں ہی ایسے، ہمارے 5,000 آئی ٹی گریجویٹس، بزنس گریجویٹس، ہمارے لڑکے لڑکیاں، ہمارے تو یہ 5,000 لوگ ضرور کوئی دھوکہ کر رہے ہوں گے. بٹ خان صاحب آپ واقف ہیں، ہم سب واقف ہیں کہ امریکہ بڑی لٹیگیشن والی سوسائٹی ہے، وہاں مقدمے ہو جاتے ہیں. اگر نیو یارک ٹائمز نے حقائق پہ مبنی نہیں ہے ڈیکلن کی سٹوری اور وہ شائع کی ہے جس سے کہ ایگزیکٹ کو بڑا نقصان ہوا ہے، ہو گیا نقصان بہت زیادہ، تو پھر تو ایگزیکٹ کو فوری طور پہ سو کرنا چاہیے نیو یارک ٹائمز کو. ڈاکٹر صاحب آپ بہت سمجھتے ہیں، آپ مجھے کہنے دیں کیونکہ اب آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، کیا وہ الزامات جو پاکستان کے سب سے حساس ترین اور پاکستان کی جو روح ہے ان اداروں پہ لگائے گئے، آرمی پہ لگائے گئے، آئی ایس آئی پہ لگائے گئے، اسپیسیفک آفیسر پہ لگائے گئے، نیو یارک ٹائمز کی جانب سے لگائے گئے، ڈیکلن والش کی جانب سے لگائے گئے، درجنوں لگائے گئے، سینکڑوں لگائے گئے، کیا کسی میں ہم گئے؟ ہم نے عدالت میں جا کے امریکہ میں ہم نے اپنی دادرسی کی، ہمیں ملی، ہمیں کیا ہم نے جا کے مقدمہ کیا نیو یارک ٹائمز پہ کہ ہماری فوج کو تم روگ آرمی کہتے ہو، ہماری آئی ایس آئی کو تم ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کہتے ہو؟ کیا ہم نے کہیں جا کے کہیں پہ ہمارے آنسو پوچھے گئے؟ کیا اس قوم کے آنسو، کیا ہماری اتنی عزت رہ گئی ہے کہ ہم جا کے ہمارے ایسے ایسے اداروں کو ایسے استعمال کیا جیسے کہ ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، ان پہ بھیانک ترین الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جب ایگزیکٹ جیسی کمپنی پہ آ گیا تو ہم نے بولا کہ بھائی یہ تو سب سے پہلے تو ہم گھس گئے ایگزیکٹ کی آفسوں میں، ہم نے کہا کہ یہ ہمارے ہزاروں بچے جو ہیں یہ ایک ریکٹ کر رہے ہیں، یہ دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور دوسری جانب ہم نے کہا کہ بھائی یہ نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے تو اس کو تو بھائی فوری طور پہ اب ہم جاگ جائیں. اور اس کا مطلب یہ کہ ہم سے بڑا چور کوئی نہیں ہے کیونکہ نیو یارک ٹائمز نے ذرا مصدق ملک صاحب جی کیا کہیں گے آپ؟ جی میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں کامران خان صاحب. تھوڑی سی دیکھیے، پاکستانی ریاستی اداروں کو، حساس اداروں کو ایک کارپوریشن سے ملانا اور ایک اس طرح کا موازنہ کرنا یہ کوئی پروبیبلی مناسب بات نہیں ہے کہ اس جنگ کے اندر بھی یہ بھی اگر کوئی مقدمہ بازی ہو رہی ہے اور کسی جگہ پہ اگر ہم تو یہ بھی نہیں، میں نے تو آپ نے دیکھا کتنے احتیاط سے میں نے ابھی تک یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی جرم کیا گیا، میں تو کہہ رہا ہوں الزام لگائے اور تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن اس کا موازنہ امپیکٹ ہو گیا، لیکن اس کے جو نقصان تھا. جی مجھے اگر آپ ایک منٹ اجازت دیں، مگر یہ کہ اس کے اندر بھی ہم آئی ایس آئی اپنی اور پاکستان آرمی کو اندر لے آئیں جیسے یہ سارا کچھ پاکستان، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایگزیکٹ ایز اے کمپنی فرسٹ آف آل. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی اگزامپل دے رہے ہیں کہ ایک خاص جگہ کے اوپر حکومت سے جیسے ڈیل کرتی ہے اور پرائیویٹ کارپوریشن جس طرح لٹیگیٹ کرتی ہے، یہ دو مختلف قوانین ہیں. حکومت جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جاتی ہے، یہ قوانین ہے، انٹرنیشنل قوانین ہے، آپ جا کے لوکل کورٹس کے اندر سو نہیں کرتے. لیکن جب ایک پرائیویٹ کارپوریشن جو ہے اس کو اس الزام دیا جاتا ہے، ملائن کیا جاتا ہے اور بلینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچایا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ $1 بلین کارپوریشن بننے جا رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹ کو لٹیگیشن کرنا چاہیے $500 بلین؟ جی بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی وضاحت کے ساتھ میں بات کر دوں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر کسی بھی جو حکومت کا فرض ہوتا ہے، ریاست کا فرض ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے انگلستان ہو، وہ ایکسپلائٹیشن سے بچانا ہے اپنے بچوں کو. اور کوئی بھی ادارہ جس کے سرورز جو ہیں اس لیگل جورسڈکشن کے اندر نہ ہوں بلکہ ایک ایسی جگہ پہ جا کے اپنے سرورز رکھے جن جگہوں کے اوپر اس ملک کی جہاں کے بچوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہو اس کی لیگل جورسڈکشن نہ ہو، تو پھر وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ کامران صاحب کیا کہیں گے آپ؟ Having said that, what I am not saying, ایک منٹ ٹھہر جائیے، what I am not saying is that exact is doing it. لیکن جو انہوں نے ہائر ایجوکیشن کی جو بات کی ہے، ہائر ایجوکیشن ایسے نہیں ہے کہ آپ ڈگری جس کو مرضی دے دیں، ایک کاغذ آپ اخبار کے اندر آپ جا کے بولیں کہ ویب سائٹ پہ جا کے کلک کرو، $1000 جمع کروا تو ڈگری پرنٹ کر لو. ایسے ڈاکٹریٹ کس یونیورسٹی کی؟ میری یونیورسٹی آف الینوائے کی ہے. جی اچھا، مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کولمبیانا کی تو نہیں ہے، میں نے اس کا سرٹیفکیٹ. جی جناب خان صاحب. ڈاکٹر صاحب پھر میں کہہ دوں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام الزامات کو سچ تسلیم کریں، گورنمنٹ انویسٹیگیشن آرڈر کرے، جوڈیشل کمیشن بنا دے، کوئی کمیشن بنا دے اور اس کو پراپر طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کر لے.
अगर बट कामरान साहब वो कह रहे हैं कि यही कर रही है हुकूमत, इन्वेस्टिगेट ही तो कर रही है। वो कह रहे हैं कि हम मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। ये जो आज सारा दिन टेलीविजन चैनल पे चलता रहा है, डॉक्टर साहब अगर ये समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए जैसे हो रहा है, अगर ये बड़ी मोहतरम शख्सियत है, मैं बिल्कुल कहूंगा कि चले ठीक है फिर ऐसे ही हो जाए। नहीं खान साहब, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ इस पे। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया के ऊपर ये ट्रायल नहीं होना चाहिए, खामोश इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस स्टोरी के अंदर हर इल्जाम, छोटे से छोटा इल्जाम भी जो है उसकी बराए मेहरबानी तहकीकात करे, हमारी भी मदद करे, मेरी भी मदद करे। हम जैसे सिक्का बंद साहब हमने सारी जिंदगी अपना इस प्रोफेशन को दिया है, अल्लाह के फजलो करम से आज लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारी एक इज्जत है। और मेरे साथ मेरे कितने साथी हैं जो कि आज बोल्ड मीडिया ग्रुप में शामिल हैं। अगर खुदा ना खास्ता इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, अगर वो एक गैर कानूनी काम करती है, गैर इखलाकी काम करती है, वो हमारे इदारे उसको साबित कर देते हैं, हमें अफसोस भी होगा। कामरान साहब मैं फिर आता हूं, सिर्फ मुझे सिर्फ 30 सेकंड देना, फिर आपकी तरफ आता हूं। मुसद्दिक मलिक साहब से थोड़ी देर पहले एग्जैक्ट के जो शेख साहब हैं, उन्होंने इसे कहते हैं एक वीडियो मैसेज अपना रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि टारगेट बोल है लेकिन एग्जैक्ट के थ्रू उसको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, सारा झगड़ा बोल का है। और ये तो सब पाकिस्तान में मीडिया में लोग जानते हैं कि कैसे दो बड़े मीडिया ग्रुप्स और एग्जैक्ट के दरमियान एक झगड़ा चल रहा था। अब जो आपकी हुकूमत इस झगड़े में कूद पड़ी है, ये ऐसा लग रहा है कि ये एक मीडिया वॉर में गवर्नमेंट आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो आपको पहले बताया और आपने भी एग्री किया कि अमेरिका एक बेइंतहा लिटिगेशियस सोसाइटी है। और इसी अमेरिका के अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर या न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बेबुनियाद खबर दे देने से इनफैक्ट जो 1-2-5 बिलियन 5-7 साल में बनाने थे एग्जैक्ट ने, वो तो उनको अदालतों से मिल जाएंगे फौरी तौर पे अगर ऐसा कुछ है तो। जहां तक हमारा ताल्लुक है, एक लीड आई है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हम इस्तदा करते हैं तमाम, मैं मीडिया पे इल्जाम नहीं दे रहा, मैं तो एक सबमिशन कर रहा हूं, बड़ी हम्बल सबमिशन कर रहा हूं कि इसको इन्वेस्टिगेशन की हद तक रहने दें, क्योंकि जब आप इसको इतना बड़ा ये इशू बनेगा कि एक कामरान साहब ये लास्ट वर्ड, बिकॉज मुझे क्लोज करना है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, 100% इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर ये इन्वेस्टिगेशन सही साबित नहीं होती है तो फिर हमें अपने तर्ज जिंदगी पर और तर्ज हुकूमत पे एक और मौका होगा कि उस पर नजरसानी होनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल करें, एक डिग्निफाइड इन्वेस्टिगेशन हो, ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जो कि आपकी जिस कंपनी के बारे में आप कर रहे हैं उसके कंपैटिबल हो। यहाँ पे 5000 लोग अगर काम कर रहे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, आपके बच्चे हैं, ये आप लोगों के बच्चियां हैं। खुदारा इनकी नामूस को और इज्जत को आप अभी से ये ना समझे कि ये 5000 हमारे बच्चे बच्चियां ये ग्रेजुएट करके ये दुनिया को एक जाली यूनिवर्सिटी वो दे रहे हैं और जाली डिग्रियां दे रहे हैं और पाकिस्तान के नाम को और इज्जत को बेच रहे हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, कामरान खान साहब बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें इंग्लैंड से ज्वाइन किया, यूनाइटेड किंगडम से। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज में थे। नाज़रीन, तमाम पर्सपेक्टिव, वो तमाम सवालात जो आपके जहनों में हैं, जो सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं, जो उठाए जा रहे हैं, हमने कोशिश की कि उन सवालों के हम जवाब ढूंढें। फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या समझते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया।